वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा का कोयटा का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुजदार वाक़े के जख्मियों की अयादत की। मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। दहशतगर्द हमले इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सूज है। ऐसे दहशतगर्द गिरोह भारत की रियासती पॉलिसी का हिस्सा बन चुके हैं। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी बरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। पूरी कौम अपने अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड्स को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून इक़दार के खिलाफ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा की वफ़द को बहिमाना हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। भारत के हवारियों का बच्चों पर बुज़दिलाना वार। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का खुजदार में हमला। स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद, मुताद्दिद बच्चे जख्मी। धमाके में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। ISPR का कहना है, भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई में स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमलों के मंसूबा साज, सहूलतकार और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगी। बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। खून बहाने वाले दहशतगर्द हमारे निशाने पर होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, मुक़द्दस खून की कसम खाकर कहता हूँ, दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुसम्मत। कहा, दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। स्कूल बस पर हमला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। अमरीका की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने कहा, बेरहमाना और सफाखाना हमले की मजम्मत करते हैं। मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उनके साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशां हैं। भारत अपनी प्रॉक्सियों के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी तो उसने आज हमारे बच्चों पर वार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, टोलियों में फिरने वाले दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शाज़िया मरी कहती हैं, भारत पाकिस्तान में मुस्तकिल दहशतगर्दी करवा रहा है। दुश्मन को उसकी जबान में जवाब देना होगा। मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा। BLA मुकम्मल तौर पर भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। भारत पैसा देता है। BLA और TTP यहाँ खून रेजी करते हैं। खुजदार वाक़े से मुताल्लिक़ शवाहिद सामने लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। कोई भी तहरीक बच्चों को निशाना बनाए तो वो कमज़ोर हो जाती है। भारतीय हमले में हमारे बच्चे शहीद हुए, इन बच्चों की तस्वीरें दिखा सकता हूँ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का BBC को इंटरव्यू। कहा, किसी पाकिस्तानी की शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने के सबूत हैं तो दिए जाएं। साबित करें बहावलपुर में दहशतगर्दों का कोई तरबियती कैंप मौजूद है। हम दहशतगर्दी से नफरत करते हैं। सबूत दें, हम खुद कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने बालिग नजरी से रद्द-ए-अमल दिया, कशीदगी को बढ़ने से रोका। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत हाल बना रहा है जिससे तसादुम हो। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। भारत घमंड का शिकार है। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में बताया, पाकिस्तान और भारत के आला अस्करी अफसरान में राब्ता है और मौसर मैकेनिज्म फ़ाल है। पाकिस्तान ने अपने जानी और माली नुकसानात से मुतालिक शफाफियत दिखाई। क्या भारत भी इतनी दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान ने सीज़ फायर का एहतराम करके जिम्मेदारी दिखाई। भारत की इश्तियाल अंगेजी बदस्तूर जारी।
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی GHQ میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، خصوصی تقریب میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کو خراج تحسین ہے۔ شہداء بھارتی اشتعال انگیزی اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان کے خلاف اسرائیل نے بھارت کی مدد کی، بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے۔ اطلاعات ہیں اسرائیل کے لوگ بھارت میں تھے لیکن پاکستان نے فتح پائی۔ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ بھارت کسی بھی تیسرے ملک کے مذاکرات میں شرکت پر آمادہ نہیں۔ پاک بھارت مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔ جب بھی دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے دونوں ملکوں کی قومی سلامتی کی مشیر کریں گے۔ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا موقف اپنایا۔ پاکستان اور بھارت کے عوام امن چاہتے ہیں۔ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت پانی بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ کیا آنے والی نسلیں پانی پر جنگ لڑیں گی؟ یہ افسوسناک ہے۔ کمیٹی مختلف ملکوں میں جا کر پاکستان کا موقف پیش کرے گی۔ مصدق ملک کا کہنا ہے بھارت خود کو خطے کا چوہدری سمجھ رہا تھا، اس کے رافیل پرندوں کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے نیچے گرے۔ فیصل سبزواری بولے بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے، عالمی سطح پر اس کے چہرے سے نقاب اتاریں گے۔ بھارتی پراکسیز اور ان کے سہولت کاروں کو چن چن کر ماریں گے۔ جنگ میں بھارت کو بہت نقصان ہوا، ریکور کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بھارت بزدلانہ حملے کرے گا۔ سینیٹر فیصل بابرہ کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا جنرل عاصم منیر کو قوم اور حکومت نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے۔ سیاسی رہنما قوم کو متحد نہیں کر سکے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے متحد کر دیا۔ سارے غیر اہم ہو گئے ہیں، صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر واپس عالمی سطح پر آ گیا، پاکستان کی فتح دنیا مان رہی ہے۔ دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ دنیا سمجھ رہی تھی بھارت طاقتور ہے، پاکستان کو شرمندگی ہوگی۔ کہا جاتا تھا جدید رافیل طیاروں کو کوئی گرا نہیں سکتا، لیکن ہمارے طیاروں نے بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فضائیہ کے سربراہ سمیت سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان اسکول بس حملے میں بھارت کا ہاتھ ہے، حملہ مودی سرکار کی گندی جنگ کا ثبوت ہے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کہتے ہیں را پاکستان میں پراکسیز کو اسلحہ اور مالی امداد دے رہا ہے۔ ایودھیا اور ناگپور ہندوتوا دہشت گردی کے مراکز ہیں، یہ بھارتی سرحدوں سے باہر تشدد اور دہشت گردی کو برآمد کرتے ہیں۔ گرپتونت سنگھ کا پاکستان کی خود مختاری اور دفاع کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا عزم، کہا پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی بیجنگ میں اہم بیٹھک، سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا اجلاس میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ سفارتی روابط بڑھانے اور مؤثر رابطوں پر زور دیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے تجارت، انفراسٹرکچر اور ترقی کے فروغ پر عملی اقدامات پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا بیجنگ میں افغان وزیر خارجہ سے ملاقات مفید رہی۔ چھٹا سہ فریقی وزرائے خارجہ اجلاس جلد کابل میں ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے ملاقات، کہا چین پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے سفر کی حمایت جاری رکھے گا۔ چین پاکستان کا آہنی بھائی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری کے دفاع پر چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔
قوم پرست کارکنوں کا مورو قومی شاہراہ پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ زاہد لغاری کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے نواب شاہ اسپتال منتقل۔ ورثاء نے کہا وکلاء کی مشاورت سے دھرنا ختم کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار مورو میں لنجار ہاؤس پہنچ گئے، اہم اجلاس بلا لیا۔ نوشہر و فیروز میں دفعہ 144 نافذ۔ مورو دھرنا مظاہرین پر سرکاری مدعیت میں دہشت گردی کے 2 الگ الگ مقدمات درج۔ دھرنوں کے بعد ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کا تبادلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ متاثرہ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ مورو میں مشتعل افراد نے 8 سے زائد آئل ٹینکرز اور 6 گاڑیاں جلائیں۔ سندھ حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے۔ بانی بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، اب یہ سختیاں ختم ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں قوم متحد ہے، بھارت نے دوبارہ کچھ کیا تو پاکستانی قوم مل کر جواب دے گی۔ جج ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس شاہد بلال حسن کا بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراض۔ ریمارکس یہ، میرا دل تو اس درخواست کو جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کا ہے۔ درخواست میں کہا گیا دباؤ قبول نہ کرنے پر ججز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی لکھا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر ججز کو نشانہ بنایا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اس قسم کی درخواست سے تو ہائی کورٹ ججز کو بھی شرمندہ کیا گیا۔ ججز نے تو نہیں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کرنے پر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ میرے حوالے سے یہ الفاظ استعمال ہوتے تو مجھے بھی شرمندگی ہوتی۔ سماعت جمعے تک ملتوی۔ کراچی بار کے وکیل دلائل جاری رکھیں گے۔ بجٹ میں عوام پر کوئی نیا ٹیکس لگ رہا ہے، نہ وار ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، بتایا حکومت دفاعی ضروریات سے آگاہ ہے، ڈیفنس جنگ سے متعلق کوئی مخصوص ٹیکس نہیں لگ رہا، وار ٹیکس جیسی کوئی تجویز زیر غور نہیں، ڈیفنس بجٹ سے متعلق مبالغہ آرائی یا قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے، مسلح افواج کو بجٹ، ٹیکنالوجی سمیت تمام وسائل کی فراہمی سول حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سینیٹ قائمہ کمیٹی اجلاس، ایمل ولی اور چیئرمین پی ٹی اے میں جھڑپ۔ چیئرمین پی ٹی اے کا ایمل ولی خان پر نشہ کرنے کا الزام، طنز کیا کہ مجھے بھی چرس کا سگریٹ دیں۔ ایمل ولی خان بھڑک اٹھے، کہا سرکاری ملازم مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نشہ کر کے آئے ہو، آپ کو یہ جرت کس نے دی؟ چیئرمین پی ٹی اے بار بار معافی مانگتے رہے۔ ایمل ولی خان کے احتجاج پر چیئرمین پی ٹی اے کو اجلاس چھوڑ کر جانا پڑا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی آغا شاہ زیب کی چیئرمین پی ٹی اے کے رویے کی مذمت، قائمہ کمیٹی کی توہین قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کی بدتمیزی کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ۔ کراچی میں مسلح چوروں کی لمبا ہاتھ مارنے کی کوشش، کھمبے پر چڑھ کر لاکھوں روپے مالیت کی پی ایم ٹی ہی اتار لی۔ سیکیورٹی گارڈ سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ گودام کے سیکیورٹی انچارج نے بتایا 6 ملزمان نے پی ایم ٹی اتاری۔ پولیس کا کہنا ہے واقعے میں ملوث دیگر 4 ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ شمالی وزیرستان میر علی واقعے سے متعلق سیکیورٹی فورسز پر الزامات بے بنیاد قرار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 19 مئی کے واقعے پر غلط اور گمراہ کن پروپیگنڈا جاری ہے۔ پاکستان کی فورسز پر الزامات بدنیتی پر مبنی مہم کا حصہ ہیں۔ میر علی واقعے کی فوری اور جامع تحقیقات شروع کی گئیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج نے کیا۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد شہریوں کو ڈھال بناتے ہیں۔ فتنہ الخوارج مقامی آبادی اور فورسز میں غلط فہمیاں پھیلانا چاہتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شکست خوردہ بہارات دہشت گرد تنظیم کالعدم BLA کی تشہیر اور حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ مودی کا گودی میڈیا اس حد تک گر گیا کہ کالعدم BLA کے دہشت گردوں کو صحافی بنا کر پیش کرنے لگا۔ کالعدم BLA نے جنگ میں پاکستان کے خلاف بھارت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، جو دنیا پر واضح کرتا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے کوئی اور نہیں، بھارت ہے۔ تمہارا شو، تمہارا میڈیا جنگی جنونی ہے۔ ارنب گوسوامی کے اپنے شو میں امریکی تجزیہ کار کے ہاتھوں لائیو بے عزتی۔
ڈاکٹر کرسٹین فیئر شدت پسند اینکر کے منہ پر ہنستی رہی. کہا بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف جنگی جنون میں مبتلا ہے, جس پر ارنب گوسوامی کو آگ لگ گئی. مہمان سے بدتمیزی پر اتر آیا اور بولنے بھی نہ دیا. کرسٹین فیئر اپنے الفاظ سے پیچھے نہ ہٹی اور شو چھوڑ کر چلی گئی. ایکس پر پوسٹ کی کہ بے وقوف جنونیوں کی چیخنے کی وجہ سے شو سے اٹھ کر گئی. ایسے بےہودہ شو کے سوا بھی کرنے کو بہتر کام ہے. اسرائیلی بمباری سے غزہ میں مزید 82 فلسطینی شہید, درجنوں زخمی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی. غزہ کی امداد بند کر کے 20 لاکھ فلسطینیوں کی زندگی داؤ پر لگا دی. 3 ماہ میں 300 سے زائد افراد بھوک سے شہید ہو گئے. غزہ والوں کا کہنا ہے نیتن یاہو جھوٹا ہے, دنیا کو امداد کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے. فلسطینی قحط سے دوچار ہیں. اقوام متحدہ خبردار کر چکا, 2 روز میں امداد نہ پہنچی تو 14,000 بچے بھوک سے مر سکتے ہیں. انہیں فوری خوراک اور دواؤں کی ضرورت ہے. فلسطین اسرائیل تنازع کے معاملے پر چین ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہے. چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا ہے. تصادم کا جاری رہنا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں. فلسطینیوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. چین جنگ بندی کو فروغ دینے اور انسانی صورتحال کو آسان بنانے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا. فلسطین نے ویسٹ ایشیا بیس بال کے فائنل میں پاکستان کو ہرا دیا. ایرانی شہر کرج میں فائنل مارکا مقررہ 9 اننگز میں 4-4 سے برابر رہا. فلسطین نے اضافی اننگز میں فتح سمیٹ کر 5-4 سے ٹائٹل جیتا. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پی ایس ایل 10 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. کوالیفائی میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 30 رن سے شکست دی. اسلام آباد دوسرے کوالیفائی میں ایلیمنیٹر کی فاتح ٹیم سے ٹکرائے گی. اسلام آباد یونائیٹڈ 210 رنز کے تعاقب میں 179 رنز بنا سکی. صاحبزادہ فرحان 52, سلمان آقا 44 رنز بنا سکے. عثمان طارق نے 3 وکٹیں حاصل کی. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 209 رنز بنائے تھے. میگا ایونٹ کا ایلیمنیٹر آج کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کے خلاف T20 اسکواڈ کا اعلان. فخر زمان اور سائم ایوب کی واپسی. حسن علی کو پی ایس ایل 10 میں شاندار پرفارمنس کا صلہ مل گیا. 1 سال بعد ٹیم کا حصہ بن گئے. پی ایس ایل 10 کے ٹاپ وکٹ ٹیکر عباس آفریدی ڈراپ. شاہین شاہ آفریدی, بابر اعظم اور محمد رضوان بھی سیلیکٹرز کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام. 3 میچوں کی سیریز کا آغاز 28 مئی کو ہوگا. دوسرا میچ 30 مئی اور تیسرا 1 جون کو کھیلا جائے گا. بنگلہ دیش کے خلاف سیریز ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا پہلا اسائنمنٹ ہوگا. پروگرام ہر لمحہ پرجوش بڑھائے پی ایس ایل کا جوش. سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیم سلیکشن پر کڑی تنقید. کہا عباس آفریدی اور سفیان مقیم کو ٹیم میں شامل نہ کر کے زیادتی کی گئی. باسط علی نے کہا شاداب کو وائس کپتان کس کارکردگی پر بنایا ہے. چیئرمین پی سی بی کے پاس 2 جاب ہیں, کرکٹ پر توجہ دینی چاہیے. کامران اکمل نے کہا 5 اوپنرز 8 بلے بازوں کو بنگلہ دیش کے خلاف ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. سیریز میں صرف 3 میچ ہیں. پی ایس ایل میں کوئٹہ نے زبردست کم بیک کیا. آج مہمان بنی اداکارہ کنول خان کھیلا معصومانہ کھیل. عادیہ اور مصطفیٰ چودھری نے مسکراہٹیں بھی کھیلی. پلاسٹک چائے پینے پاکستان آنا پڑے گا. سچن ٹنڈولکر نے چائے کے عالمی دن پر پوسٹ لگائی. پاکستانیوں کے ہاتھوں شامت آئی. ٹنڈولکر کو مشورہ دیا گیا کہ اس بار رافیل میں تشریف لائیں اور ہمیں ایک اور محبت بھری چائے کی میزبانی کا موقع دیجیے.